मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तेहमंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद का रहम फजल आपके साथ और कलीसिया पाकिस्तान और आलमगीर कलीसिया के साथ होता रहे, आमीन। आज मैं इंसान की रूह के बारे में बात करना चाहूँगा कि इंसान और उसकी रूह क्या है, इंसान क्या है, और इंसान अगर इंसान है तो उसके अंदर खुदा ने कौन सी रूह डाली है। आज हम कलाम मुक़द्दस में से इसके बारे में गौर व खौस करेंगे। चूँकि ये एक मैसेज बहुत तवील है, मज़मून तवील है, लेकिन इससे मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट वक्त में इसे बयान कर सकूँ और आप सुनकर बरकत पा सकें। खुदा के कलाम के अंदर जब हम इंसान के बारे में देखते हैं तो खुदा ने पैदाइश ही में जब पूरी दुनिया में अंधेरा था तो खुदा ने अंधेरे को उजाले में कन्वर्ट कर दिया, रोशनी लाई, और वो रोशनी आज भी दुनिया में कायम है। और अगर उस रोशनी से अगर हम इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं, अगर उस रोशनी के अंदर रहना चाहते हैं, तो फिर ये खुदा की ब्लेसिंग होगी। गो कि खुदा ने रात बनाई इंसान के लिए और दिन बनाया काम के लिए, लेकिन क्या हुआ कि जो खुदा ने रात बनाई उसके अंदर इंसानों ने क्या किया कि उन्होंने उस रात के मुतबादल रोशनियाँ तख्लीक कर लीं। और पुराने अदवार में हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी ट्यूबलाइटें और बड़े बड़े बल्ब हुआ करते थे, और पंजाबी मर्द और औरत अक्सर उन ट्यूबों को जो है डांगें कहा करते थे और उन बल्बों को लाटू कहा करते थे। और ये पुरानी हिस्ट्री में बातें मौजूद हैं। उस वक़्त लोग इन बातों को नहीं समझते थे, और इंसान ने क्या किया कि जो खुदा ने तख्लीक किया था उसको छोड़कर उन्होंने क्या किया, इंसान ने, कि उसने रात के लिए अपना इंतज़ाम और बंदोबस्त किया ताकि रात के टाइम लाइटें हों। और वो जो लाइट खुदा ने बनाई है, जो दिन के लिए बनाई थी, उन्होंने उसी तरह की आर्टिफिशियल लाइटें जो हैं वो ज़मीन पर बनाई और रोशनी लगाई। गो आज अंधेरे में भी हम मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर जा सकते हैं, रोशनी होती है, हम जाते हैं और बहुत सारे काम काज हैं जो हम करते हैं, लेकिन खुदा के पैटर्न के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक जो नूर है वो खुदा ने बनाया रोशनी के लिए, और रात बनाई आराम के लिए। और रात के लिए खुदा ने खूबसूरत इंतज़ाम किया। खुदा ने उसके लिए चाँद बनाया ताकि रात में जो, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं चांदनी रात, कि चांदनी रात हो। और चांदनी रात में इंसान जब घर से बाहर निकलता है ना, तो उसे इतना ज़रूर दिखाई देता है कि वो किस तरफ जा रहा है, क्या कर रहा है। और जब आप कोठे पे आप सो रहे हो तो आपको हर एक चीज़ नज़र आती है। इतना अंधेरा नज़र नहीं आता क्योंकि खुदा ने ये इंसान के लिए जो है चांदनी रात मुकर्रर की है। लेकिन उस चांदनी रात में जब आर्टिफिशियल लाइटें आ जाती हैं, इंसान की बनाई हुई लाइटें आ जाती हैं, तो फिर हमें अंधेरा महसूस होता है, क्योंकि हम खुदा के कलाम को उस एंगल में नहीं देख रहे होते जिस तरह खुदा अपने कलाम के मुताबिक हमें बताता और सिखाता है। और हम कलाम मुक़द्दस में से आज इंसान की रूह के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि मैं बात करूं, मैं चाहता हूं कि खुदा के कलाम में से आज का खूबसूरत हवाला हम देखते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है पहला करंथियों उसका 2 बाब और उसकी 11वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है स्वाय इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना और सीखा और समझा और बयान किया जाना, और मेरे और आप सब के लिए खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाइस बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये बड़ी ख़ास और गहरी और अमीक बात है जो पौलुस रसूल ने हमें बताई और सिखाई। वो कहता है, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है स्वाय इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। और ये बात है भी, हकीकत ऐसा ही है कि जो कुछ हम सोच रहे होते हैं, जो कुछ हम कर रहे होते हैं, हमारे ख्यालात, हमारी सोच हमारे अंदर होते हैं, और हमारी रूह जान रही होती है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी सोच क्या है, हमारे ख्याल क्या है। लेकिन खुदा जो है अपने लोगों को बड़ी हिकमत और दानिश बख्शता है। और इसके ताल्लुक से अगर हम देखें कि दाऊद के
بیٹے اور اسرائیل کا بادشاہ اور شاہ یروشلم سلیمان بن داؤد جو ہے واعظ کی کتاب کے اندر اور امثال کی کتاب کے اندر بڑی دانشمندی کی باتیں کرتا ہے، اور اس کے اندر ہمیں خدا بڑی حکمت اور دانش کی باتیں ہمیں بتاتا اور سکھاتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام میں سے واعظ کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو اس کے اندر خدا کے کلام کے اندر بڑی خوبصورت باتیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور انسان کی زندگی کے بارے میں بڑی خوبصورت جو ہے کتاب اس کے اندر ہمیں زندگی کے تعلق سے ہمیں بتایا جاتا ہے۔ اور واعظ کی کتاب کے اندر مفکر نے بڑے خوبصورت انداز سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ زندگی جو ہے بتلان ہے، وہ خدا کی راہوں کو سمجھ نہ سکے گی جس کے اختیار میں انسان کام کرتا ہے، کیونکہ انسان ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور وہ کہتا ہے تاہم وہ انسانوں کو نصیحت کرتا ہے تاکہ وہ محنت کریں اور جب تک جیتے رہیں خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، یعنی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہی حقیقت جو ہے خدا کے کلام کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور خدا نے داؤد کے بیٹے سلیمان کو بڑی حکمت اور دانش دی ہوئی تھی، اور آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے اندر خدا نے حکمت و دانش بھری ہوئی ہے، لیکن سلیمان بادشاہ جیسی حکمت و دانش آج تک دنیا میں نہ کسی کو ملی اور نہ ملے گی۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے جو خدا ہمیں دیتا ہے، ہم اس کا شکر کریں اور اس کی تعریف کریں۔ اور امثال کی کتاب کے اندر ہم خدا کے خادم کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس نے بڑی خوبصورت طریقے سے انسان کو بتایا اور سکھایا۔ امثال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا، اور شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں گی، اور تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا۔ یہاں 2 چیزیں اس نے واضح طور پر بیان کی ہیں۔ اس نے کہا شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں۔ یہ 2 خاص ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں فراموش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کی تلقین جو ہے وہ سلیمان نے بتائی اور سکھائی ہے۔ اس نے کہا کہ تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا، یعنی گلے میں تویز بنا کے رکھ لینا، بنا لینا، اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا، یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا میرے اور آپ سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اور یہ وہ حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں جو یہاں ہمیں امثال کی کتاب کے اندر نظر آتی ہیں، اور اس نے یہاں ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا، کبھی یہ نہیں کہنا کہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم بیزی ہیں، ہم کلام نہیں سنیں گے۔ جب آپ کو خدا موقع دے آپ کبھی بھی خدا کے کلام کو فراموش نہ کریں، بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے حکموں کو مانیں، تب کیا ہوگا؟ ہمیں عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی ملے گی، اور ہم خداوند کی نظر میں اور انسان کی نظر میں ہم مقبول ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح واعظ کی کتاب کے اندر بھی ہمیں بڑی خوبصورت اور گہری اور عمیق باتیں نظر آتی ہیں، اور یہاں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سلیمان نے بیان کیا اور حکمت کی باتیں ہمیں سکھائی ہیں تاکہ ہم ان باتوں کو سیکھ کر جو ہیں ہمیشہ زندہ رہیں اور خدا کی باتوں کو سیکھ کر دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ لکھا ہے شاہ یروشلم داؤد کے بیٹے واعظ کی باتیں، وہ کہتا ہے باطل ہی باطل، واعظ کہتا ہے باطل ہی باطل، انسان کو اس کی ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے کیا حاصل ہے، انسان کی زندگی کے اندر کیا ہے۔ اور پیدائش کی کتاب کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، اور خداوند نے انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ پیدائش کی کتاب 2 باب اس کی 7ویں آیت کو ضرور دیکھیے گا۔ اور اسی طرح ایوب کی کتاب اس کا 27واں باب اور اس کی 3 آیت کے اندر لکھا ہے کیونکہ میری جان مجھ میں اب تک سالم ہے اور خدا کا دم میرے نتنوں میں ہے۔ ہالیلویہ۔ اور خدا نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔
اور خدا نے اپنے روح کو انسان کی زندگی کے اندر ڈالا ہے اور اپنے کہے الفاظوں کو جو ہے وہ قائم کیا ہے، اور یہاں وہ بتاتا ہے کہ ایک پشت جاتی ہے اور دوسری پشت آتی ہے، پر زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ زمین یہ رہے گی جب تک نسل انسانی زندہ ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر ایک نئی زمین اور ایک نیا آسمان ہوگا۔ وہ کب ہوگا؟ جب مسیح یسوع کی آمد ثانی ہوگی، اور پھر ہم وہ سب کچھ نیا ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ لیکن جب تک انسان اس زمین پر ہے اور زمین پر رہ کر وہ کام کاج کرتا ہے اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، جس طرح امثال کی کتاب میں سلیمان نے کہا کہ ہمیں خداوند کے کلام کو فراموش نہیں کرنا، اس کے حکموں کو ماننا ہے، پھر ہم عمر کی درازی حاصل کریں گے اور انسان اور خدا کی راہ میں ہم کیا ہوں گے؟ مقبول ہوں گے، اور مقبول تب ہوں گے جب ہم خداوند کی انسٹرکشن کو، خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں گے اور کلام کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں گے۔ اور مثال کی کتاب کے اندر انسان کی زندگی کے بارے میں بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے جو ہے کل 10 باب ہیں، اور ان کو جب موقع ملے تو ضرور کلام میں سے پڑھیے گا۔ وہ کہتا ہے ہر چیز کا ایک موقع، اور ہر کام جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ وہ وقت کو بھی واضح کرتا ہے، کیونکہ انسان اگر وقت کو چھوڑ دے گا تو پھر سب کچھ کھو جائے گا۔ وہ کہتا ہے پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا بھی وقت ہے، لیکن ایک خاص پرنسپل اس نے ہمیں بتایا، اس نے ہمیں سکھایا ہے۔ وہ کہتا ہے میں یقیناً جانتا ہوں کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ خوش وقت ہو۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہر وقت وہ شادمان ہو، خوشی اور خرمی اس کے منہ میں ہو، اور وہ ہمیشہ مسکراتا رہے۔ اور کہتا ہے جب تک جیتا رہے نیکی کرے، اور یہ بھی کہ ہر انسان کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے فائدہ اٹھائے۔ یہ بھی خدا کی بخشش ہے۔ وہ کہتا ہے جو خدا نے انسان کو دیا ہے نا، اس میں اسے خوشی، شادمانی اور عاجزی انکساری کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی اس محبت سے، اس پیار سے جو خدا نے اس کو دیا ہے، شکر گزاری کرے۔ اور وہ کہتا ہے یہ خدا کی بخشش ہے کہ انسان اسے کھائے پیے اور اسے فائدہ اٹھائے۔ آج ہمیں بھی ضروری ہے کہ اگر ہم بھینگے انسان ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم بھی خداوند کی کسی بھی چیز کو فراموش نہ کریں۔ اور بعض کی کتاب کے اندر لکھا ہے، اس کے 5ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ جس طرح وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا، اسی طرح ننگا جیسا کہ آیا تھا پھر جائے گا، اور اپنی محنت کی اجرت میں کچھ نہ پائے گا جیسے وہ اپنے ہاتھ میں لے جائے گا۔ کوئی بھی شخص اپنے ہاتھ میں لے کر کوئی چیز نہیں جائے گا۔ جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اسی طرح آتا ہے اور اسی طرح پھر واپس چلا جاتا ہے۔ اور خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا تھا تاکہ انسان جو ہے فخر نہ کر سکے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ انسان خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹتا ہے۔ لیکن یہ خدا کی محبت ہے، خدا کا پیار ہے کہ اس مٹی کے پتلے میں اس نے جان ڈال دی ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور خداوند کی ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اور پھر کلام مقدس ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے، واعظ کی کتاب اس کا 6واں باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ آدمی کی ساری محنت اس کے منہ کے لیے ہے تو بھی اس کا جی نہیں بھرتا۔ خدا نے آدم اور حوا کو رکھا تھا کہ وہ نیکی اور بدی کی پہچان کر سکیں، لائن دی، ڈائریکشن دی کہ تم نے اس درخت کا پھل کھانا ہے اور اس کا پھل نہیں کھانا، تو بھی اس کا جی نہیں بھرتا۔ وہ کہتا ہے آدمی کی ساری محنت اس کے منہ کے لیے ہے، جو بھی وہ کام کاج کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اس کے لیے ہے، لیکن پھر بھی اس کا جی نہیں بھرتا، کیونکہ آج کلام یہ بتاتا ہے کہ کیونکہ کون جانتا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے اس کی 12ویں آیت میں، کیونکہ کون جانتا ہے کہ انسان کے لیے اس کی زندگی میں، یعنی اس کی باطل زندگی کے تمام ایام جن کو وہ پرچھائیوں کی مانند بسر کرتا ہے، کون سی چیز فائدہ مند ہے، کیونکہ انسانوں کو کون بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد دنیا میں کیا واقع ہوگا۔ انسان واقعی آج پرچھائیوں کی طرح ہے، پرچھائیاں ہی پرچھائیاں نظر آتی ہیں، یعنی عکس ہی عکس نظر آتا ہے، دھندلا سا دکھائی دیتا ہے۔ پالسول کہتا ہے کہ اب مجھے دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، اس وقت میں روبرو
کلام کو دیکھوں گا، خدا کو دیکھوں گا۔ آج کلام مقدس کیا کہتا ہے کہ انسان کو کیا ہے؟ پرچھائیاں نظر آتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کیونکہ کون جانتا ہے کہ انسان کے لیے اس کی زندگی میں اس کے زندگی کے ایام کتنے ہوں گے، اس کے دن کتنے ہوں گے، کیونکہ انسان کو کون بتا سکتا ہے؟ بے شک کوئی انسان کسی کو نہیں بتا سکتا کہ یہ کب تک زندہ رہے گا، کب تک جو ہے وہ جیتا رہے گا۔ اور انسان جو ہے یہ صرف انسان مرد نہیں ہے، انسان عورت ہے اور مرد دونوں ہیں، دونوں ہی کہلائے جاتے ہیں انسان، یعنی مرد اور عورت دونوں ہی انسان کہلائے جاتے ہیں۔ اور کلام مقدس اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ اور ہم تھوڑا سا اور آگے دیکھیں تو واعظ ہی کی کتاب کے اندر ہمیں خدا کے کلام کے اندر اس کے 7ویں باب کی ہمیں جو ہے 28ویں آیت کے اندر ایک بات ملتی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ صرف اتنا کہ خدا نے انسان کو راست باز بنایا۔ وہ کہتا ہے لو میں نے صرف اتنا پایا کہ خدا نے انسان کو راست باز بنایا۔ خدا نے آدم اور حوا کو راست بازی کے لیے بنایا تھا، اپنے آئین قوانین ماننے کے لیے بنایا تھا۔ آج بھی انسان نے کیا کیا؟ خدا کے آئین کو، قوانین کو فراموش کر دیا۔ اور یہاں بھی وہ اس بات کی طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت مثالیں اس نے بیان کی ہیں، یہ مثالوں کے اندر کلام پیش کیا گیا ہے، اور بہت ساری تماثیل اور مثالیں مسیح یسوع نے بھی اپنی زمینی زندگی میں دیں اور بتائیں اور سکھائیں، اور ہمیں ادھر سے برکت ملتی ہے جب جب ہم خدا کے کلام کو وہاں سے دیکھتے اور پڑھتے اور سنتے اور جانتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم 8ویں باب کے اندر دیکھتے ہیں، واعظ کی کتاب اس کا 8واں باب دیکھتے ہیں، اور اس کے اندر لکھا ہے، اس کی 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے کیونکہ جو کچھ ہوگا اس کو معلوم نہیں، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ اس کو کیا ہوگا، کیسے وہ جیے گا، کیسے مرے گا۔ وہ کہتا ہے چونکہ جو کچھ ہوگا اس کو نہیں معلوم، اور کون اسے بتا سکتا ہے کیوں کر ہوگا۔ کوئی شخص دنیا میں نہیں ہے کسی انسان کو اس کی زندگی کے بارے میں بتا سکے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر اور بہت سارے مشرقی علاقوں اور دنیا میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے فعال گیر جو ہیں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ فائلیں نکالتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹھیلے لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روڈوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری پرچیاں، خط، لیٹرز لکھ کے لگائے ہوتے ہیں، اور ایک طوطے کو دے دیا جاتا ہے کہ یہ طوطا جو ہے ادھر سے ایک لیٹر نکالے اور آپ کی زندگی کے حالات اور واقعات کے بارے میں بتائے۔ جبکہ جو شخص فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا ہے، جو طوطے کی مدد سے وہ لیٹر نکال رہا ہوتا ہے، دوسروں کو خوشخبری سنا رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی کے بارے میں بتا اور سکھا رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں کہ وہ کیا ہے۔ وہ تو روڈ کے اوپر بیٹھا ہے، اور وہ ڈیلی مزدوری کے لیے آتا ہے، اور 50، 100، 200 کی دہاڑ لگا کر تو وہ چلا جاتا ہے۔ جو شخص اپنے بارے میں نہیں جانتا وہ دوسروں کے بارے میں کیا بتائے گا۔ اور یہاں بھی واعظ کی کتاب کے اندر میں بڑی خوبصورت بات ملتی ہے۔ وہ کہتا ہے کون بتا سکتا ہے کیوں کر ہوگا، کسی آدمی کو روح پر بھی اختیار نہیں کہ اسے روک سکے، اور مرنے کا دن بھی اور اس کے اختیار سے باہر ہے، اور اس لڑائی سے چھٹی نہیں ملتی، اور نہ شرارت اس کو جو اس میں غرق ہے چھڑائے گی۔ آپ ضرور پڑھیے گا واعظ کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت کو بھی ضرور پڑھیے گا، لیکن میں نے آپ کے لیے 7 اور 8 آیت کو میں نے پڑھا ہے۔ اور یہ بڑی حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں جو واعظ کی کتاب کے اندر لکھی ہیں، اور میں صرف انسان کے بارے میں اس لیے واعظ کی کتاب میں سے میں نے کچھ کوٹیشنز لی ہیں، 10 کوٹیشنز لی ہیں تاکہ آپ تک پہنچاؤں۔ اور پھر لکھا ہے واعظ کی کتاب اس کا 8 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب میں نے اپنا دل لگایا کہ حکمت سیکھوں اور اس کام کاج کو جو زمین پر کیا جاتا ہے دیکھوں۔ وہ کہتا ہے میں نے حکمت کے ساتھ، اپنی دنائی کے ساتھ، عقل کے ساتھ ان باتوں کو سیکھنے کے لیے کوشش کی، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کوشش کی، اپنا دل لگایا تاکہ حکمت سیکھوں، دنائی سیکھوں، کیونکہ کوئی ایسا بھی ہے جس کی آنکھوں میں نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو۔ وہ کہتا ہے کیونکہ کوئی ایسا بھی ہے جس کی آنکھوں میں نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو۔ وہ خدا کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ دن اور رات کنٹینیو جو ہے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر ایک لمحہ، ہر ایک پل خدا ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کہتا ہے تب میں نے خدا کے سارے کام پر نگاہ کی،
تب کہتا ہے میں نے خدا کے کلام پر نگاہ کی اور جانا کہ انسان اس کام کو جو دنیا میں کیا جاتا ہے دریافت نہیں کر سکتا۔ انسان کے پاس آج دنیا میں بہت فیسلٹیز ملی ہیں انسان کو، وہ ٹیکنالوجی اس نے بنا لی ہے، ایمینیشن بنا لیا ہے، ایٹم بم بنا لیا ہے، اور تھرو دا آپ انٹرنیٹ دیکھیں کہ چند سیکنڈ کے اندر آپ کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن کلام اس کے بارے میں بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو دنیا میں کیا جا رہا ہے وہ کوئی انسان دریافت نہیں کر سکتا، اگرچہ انسان کتنی ہی محنت اس کی تلاش کرے پر کچھ دریافت نہ کرے گا، بلکہ ہر چند دانش مند کو گمان ہو کہ اس کو معلوم کر لے پر وہ کبھی اس کو دریافت نہیں کر سکتا۔ اس بات کو ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے کو میں ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پڑھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ لکھا ہے، تب میں نے خدا کے سارے کام پر نگاہ کی اور جانا کہ انسان اس کام کو جو دنیا میں کیا جاتا ہے دریافت نہیں کر سکتا، اگرچہ انسان کتنی ہی محنت سے اس کی تلاش کرے پر کچھ دریافت نہ کرے گا، بلکہ ہر چند دانش مند کو گمان ہو کہ اس کو معلوم کر لے پر وہ کبھی اس کو دریافت نہیں کر سکتا۔ اور وہ کہتا ہے، ان سب باتوں پر میں نے دل سے غور کیا اور سب حال کے بارے میں دیکھا۔ اس نے کہتا ہے میں نے معلوم کیا، اور صداقت اور دانش مندوں کے طور پر بھی وہ کہتا ہے کہ میں کام کرتا رہا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ سب کچھ انسان کے سامنے ہے کہ وہ نہ محبت جانتا ہے اور نہ عداوت جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دو چیزیں انسان کے سامنے ہیں، ایک تو وہ محبت کے بارے میں نہیں جانتا، اور دوسرا عداوت کے بارے میں نہیں جانتا، جھگڑے کے بارے میں نہیں جانتا۔ اور پالوس رسول نے کرنتھیوں میں لکھا ہے کہ اگر میں اب محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جنجلاتی جھانچ ہوں۔ تو محبت کے ڈیفینیشن کے بارے میں بتا رہا ہے کہ انسان ابھی تک اس محبت کے ریویلیشن کو نہیں سمجھ پایا، اور نہ ان جھگڑوں کو جو ہے۔ وہ کہتا ہے سب کچھ یکساں گزرتا ہے، سب پر ایک جیسا گزرتا ہے، صادق اور شریر پر، نیکار اور پاکار ناپاک پر، اور اس پر جو قربانی گزرانتا ہے اور اس پر جو قربانی نہیں گزرانتا، ایک ہی حادثہ واقع ہوتا ہے۔ جیسا نیکار ہے ویسا ہی گناہ گار ہے، جیسا وہ قسم کھاتا ہے ویسا ہی وہ جو قسم سے ڈرتا ہے۔ سب چیزوں میں جو دنیا میں ہوتی ہیں ایک ہی زبونی یہ ہے کہ ایک ہی حادثہ سب پر گزرتا ہے۔ وہ کہتا ہے سب پر ایک ہی طرح کی بات ہے، کوئی اس میں کوئی اعلیٰ اور افضل نہیں ہے، سب ایک ہی جیسے ہیں۔ اور 9:4 میں اس نے ایک بڑی گہری بات کی انسان کی زندگی کے بارے میں، انسان کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے چونکہ جو زندوں کے ساتھ ہے، زندوں کے ساتھ خدا ہوتا ہے، وہ لوگ جو زندہ، جو مسیح میں زندہ ہیں، خداوند میں ہیں، خداوند کے آئین قوانین اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ وہ کہتا ہے چونکہ جو زندوں کے ساتھ ہے اس کے لیے یہ امید ہے، اس لیے کہ زندہ کتا مردہ شیر سے بہتر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، زندہ جانتے ہیں کہ مریں گے، پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے، کیونکہ مرے ہوئے شخص تو نہیں جانتے کہ مردے کچھ بھی نہیں جانتے، ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں، کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی۔ اب ان کی محبت اور عداوت اور حسد سب نیست ہو گئے۔ بڑی واضح بات اس نے کی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم زندہ ہیں نا تو ہم بہت افضل ہیں، ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے، ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ جو کلام ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ زندہ جو کتا ہے وہ مردہ شیر سے بہتر ہے۔ ہمیں خدا نے جانوروں سے کہیں بڑھ کے بنایا ہے، خدا نے ہمیں بڑی حکمت اور دانش سے نوازا ہے۔ جب جب ہم خدا کے کلام کے اندر گہرے طور پر جاتے ہیں، گہرے طور پر ڈیپلی کلام کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو خدا ہمیں اپنے کلام سے آسودہ کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جنگل کے اندر شیر جو ہے جب مرا بھی ہوگا نا، تو اگر کوئی شخص وہاں سے گزر رہا ہے تو اس کو نہیں پتا یہ مرا ہے یا جاگ رہا ہے، پھر بھی وہ اس سے ڈرے گا۔ تو ہم تو انسان ہیں، ہمیں بھی خدا کے کلام کو فراموش نہیں کرنا، خدا کے آئین قوانین کو ماننا ہے، اور خداوند کی وفاداری اور تابعداری کے اندر چلنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح وہ ہمیں بتاتا ہے نامہ باب کی 12ویں آیت کے اندر، امثال کی
مثال کی کتاب میں نے آپ کو بتائی کہ اس کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری حاصل کرے گا۔ جب ہم خدا کے آئین کو، خدا کے قوانین کو سمجھ آتے ہیں، اور یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ خدا نے کیوں بنی اسرائیل کو انسٹرکشن دی، کیوں خدا نے اپنے آئین اور احکام دیے؟ مثال کی کتاب کے اندر یہی تو ہم نے سیکھا اور یہی تو ہمیں بتایا کہ تو کیا ہوگا کہ خدا اور انسان کی نظر کے اندر کیا کرے گا؟ مقبول ہوگا۔ جب بھی آپ خدا کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو پھر آپ خدا کے ساتھ بھی پلگ ہو جائیں گے اور انسانوں کے ساتھ بھی آپ پلگ ہو جائیں گے، اور دونوں ہی صورتوں میں آپ مقبول ہوں گے، اور یہی لائن جو ہے ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے 9:12 میں، کیونکہ انسان اپنا وقت بھی نہیں جانتا، انسان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے وقت کو ٹھہرا سکے کہ اس وقت میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، کیونکہ وقت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ماحولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کیونکہ انسان اپنا وقت بھی نہیں جانتا، جس طرح مچھلیاں جو مصیبت کے جال میں گرفتار ہوتی ہیں اور جس طرح چڑیاں پھندے میں پھنس جاتی ہیں، اسی طرح بنی آدم بھی بدبختی میں جب اچانک ان پر آ پڑتی ہے پھنس جاتے ہیں۔ خدا ہمیں توفیق دے، خدا اپنے رحم اور فضل کو جاری کرے تاکہ ہم ان مشکلوں سے، ان پریشانیوں سے ہم بچ سکیں، کیونکہ وقت قریب ہے، اینڈ ٹائم ہے۔ سو خدا ہمیں اپنے کلام سے ہمیں بحال کرے اور اپنے کلام سے ہمیں آسودہ کرے۔ اور اس کے بعد 10ویں کوٹیشن جو ہے وہ ہمیں واعظ کی کتاب کے اندر ملتی ہیں۔ اس کے اندر 3 سے 4 باتیں جو بڑی خاص اور اہم انسان کے لیے بتائی گئی ہیں، نوجوانوں کے لیے بتائی گئی ہیں، بہنوں اور بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں بیٹیوں، نوجوانوں کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ اے جوان، تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا، اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ یہ بڑی بات ہے۔ اگر آج ہم ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ اپنی جوانی کے ایام میں اگر ہم اپنے آپ کو خدا کی طرف نہیں لگاتے تو وہ کہتا ہے کہ وہ تجھے ایک دن عدالت میں لائے گا۔ وہ کہتا ہے اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، آج کیونکہ دن برے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے، جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں۔ جس روز گھر کے نگہبان تھرتھرانے لگیں اور زور آور لوگ آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ آج خدا چاہتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کی بارش، اس کی برسات اس کے لوگوں پر ہو، اور وہ انسان، وہ لوگ جو خداوند کی روشنی میں، خداوند کی مرضی میں چلیں گے۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دن بہت برے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تھرتھرانے کی ضرورت ہے اور خدا کے کلام کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے آدم کو کہا تھا کہ تو اس کی باغبانی اور نگہبانی کرنا، اور کلام میں یہی بتایا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ خداوند کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ اور لکھا ہے 10ویں اور 11ویں باب کو جب آپ موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا، بڑی خاص اس کے اندر انسٹرکشنز ہیں۔ اور میں ایک اور حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں 11ویں باب کے اندر اور اس کی 5ویں آیت کا دوسرا حصہ، کیونکہ انسان اپنے ابدی مکان میں چلا جائے گا۔ اب انسان کی زندگی اور موت کے بارے میں بھی اعلان ہو رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ترتیب کے ساتھ میں سکھایا جا رہا ہے۔ انسان اور روح کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ انسان اپنے ابدی مکان میں چلا جائے گا اور ماتم کرنے والی گلی گلی پھریں گے، فرشتے کے چاندی کو ڈوری کھولی جائے اور سونے کی کٹوری توڑی جائے اور گھڑا چشمے پر پھوڑا جائے اور حوض کا چراغ ٹوٹ جائے اور خاک سے جا ملے جس طرح کے آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے بنایا تھا واپس جائے۔ اور وہ کہتا ہے باطل ہی باطل، بعض کہتا ہے سب کچھ باطل ہے۔ آج ہمیں خدا کی ان صداقتوں کو، خدا کے ان کلام کی گہری اور عمیق باتوں کو سیکھنے کی
ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے جو ہوا کا رخ دیکھتا رہتا ہے نا وہ بوتا نہیں، جو بادلوں کو دیکھتا ہے وہ کاٹتا نہیں۔ آج اگر ہم ہوا کا رخ دیکھتے ہی رہیں گے اور اگر ہم بادلوں کو ہی دیکھتے رہیں گے اور خدا کی مرضی کے مطابق، اس کی انسٹرکشن کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ نقصان ہی نقصان، باطل ہی باطل۔ اسی لیے پالوس رسول نے ہمیں بڑی گہری بات ہمیں بتائی۔ اس نے کہا کہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کی اپنی روح کے جو اس کے اندر ہے، اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ ہر کوئی انسان جو ہے ان گہری عمیق باتوں کو نہیں سیکھ سکتا۔ میں اگر دعویٰ کروں کہ میں بڑی حکمت و دانش کے ساتھ اور بڑے جوش کے ساتھ اور بڑے جو ہے عقل و دانش کے ساتھ کلام کو سناؤں، یا کوئی بھی لیڈر یہ دعویٰ کرے، تو یہ ناممکن ہے۔ خدا نے جتنا بھی آپ کو دیا ہے، کم دیا ہے، زیادہ دیا ہے، اس کا شکر کریں اور فوکس خداوند کو رکھیں۔ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ کس کے پاس کتنی ڈگریاں ہیں، کس کے پاس کتنی ایجوکیشن ہے، بلکہ وہ دل جان روح کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے تو کلام مقدس میں لکھا ہے شریعت کتاب کے اندر کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے پیار کر۔ اگر آج ہم خدا کے کلام کے اندر ان باتوں کو سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے، جس طرح کہ پالوس رسول نے کہا کہ اسی طرح خدا کے روح کے سوا بھی ہم خدا کی باتیں نہیں جان سکتے، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں، اور اس کے بارے میں ہم سیکھتے اور سمجھتے اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر اپناتے ہیں۔ سو خدا ہمیں برکت دے، خدا ہمیں بحال کرے تاکہ ہم خدا کے کلام کو، ان باتوں کو سیکھ سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ اور رومیو کے نام پالوس رسول کا لیٹر، اس کا 8واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، کیونکہ جو کوئی جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اب انسان جو ہے وہ جسمانی ہے، ہم بھی جسمانی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں میں رہتے ہیں۔ ہم جسم رکھتے ہیں، ہم نے وہ جسم پایا ہے جو خدا نے زندگی کا دم پھونکا ہے، ہم وہ ہیں۔ وہ کہتا ہے جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ ہم بھی انسان ہوتے ہوئے ہم بھی جسمانی ہیں، جسمانی باتوں کے خیالوں میں رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے ساتھ دوسرا ایک پیٹرن بھی دیا گیا ہے۔ وہ لکھا ہے، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اب جسمانی کے ساتھ روحانی بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر خدا نے آپ کو جسم دیا ہے تو اس کے اندر روح ڈالی ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس جسم میں اس روح کو جان سکیں، اور روح کے اندر جسمانی خواہشوں کو چھوڑ کر، جو حکمت اور وعظ کی کتاب کے اندر، مثال کی کتاب کے اندر ہم نے دیکھی ہیں، سیکھی ہیں، ان سے علیحدہ ہو کر، ان تمام باتوں کو چھوڑ کر جو دنیا کے ساتھ ہیں، جو ہمارے ذہن کو، ہمارے باطل کو خراب کرتی ہیں، وہ کہتا ہے اسے چھوڑ کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں روحانی طور پر ان باتوں کو خیال میں رکھنا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جسمانی جو نیت ہوتی ہے وہ موت ہے۔ اگر ہم جسمانی ہی رہیں، دنیا کی باتیں، دنیا کے خیالات کریں، تو وہ کہتا ہے موت لے کر آتا ہے۔ لیکن جو روحانی ہو جاتا ہے، جسم سے نکل کر، یعنی موت سے نکل کر زندگی میں آ جاتا ہے، تو وہ پھر روحانی ہو جاتا ہے۔ اور وہ لکھا ہے کہ جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جسمانی نیت جو ہے نا، جو انسانی طور پہ جسم رکھتے ہوئے جسمانی باتیں رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کی دشمن ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے، نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو کبھی خوش نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ! یہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ خدا کا پاک روح ہماری زندگی کے اندر بسا ہے، اور جب ایک انسان کے اندر خدا کا پاک روح آ جاتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کا باطن کھل جاتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے کلیئر ہو جاتا ہے، اس کا فوکس
ترتیب سے آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے فوکس جو ہوتا ہے نا، جب اس کی ترتیب ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر آپ دیکھیں کہ مس فٹ آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی چیز. ابھی کوئی آپ فلم بنا رہے ہیں، اگر آپ کو پکچر اگر کھینچ رہے ہیں تو اگر آپ کا فوکس ٹھیک نہیں ہے، فکس نہیں ہے، تو وہ ٹیڑھی ہو جائے گی. اس لیے انسان کو بھی خدا نے یہ کہا تھا کہ تو نہ دہنے مڑنا نہ بائیں مڑنا، بلکہ اپنے پاؤں کے راستے کو کیا کرنا، ہموار بنانا. آج ہمیں بھی ہموار ہونے کی ضرورت بینگ انسان ہوتے ہوئے. اگر خدا نے ہمیں یہ زندگی بخشی ہے اور خدا نے زندگی میں اگر ہمیں روح بخشی ہے، تو ہمیں پھر جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر ڈے بائی ڈے ترقی کرنا ہے، اور ہمیں ان حکمت کی اور دانائی کی باتوں کو سیکھنا اور سمجھنا ہے. اور یہی کام خدا نے، حکمت اور دانش کا کام اور کلام خدا نے آدم کو باغ عدن میں دیا تھا. آج بھی خدا اپنے لوگوں کو واپس اس عدن میں لے کر جانا چاہتا ہے، اس یروشلم میں لے کر جانا چاہتا ہے. اگر انسان آج اپنی اصلاح کر لے اور اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے لگا لے، دل کے ساتھ اپنے دل کی تختی پر یہ لکھ لے کہ وہ میرا پاک خدا ہے، تو انسان خدا کی نظر میں اور انسان کی نظر میں مقبول ہوتا جائے گا. خدا آپ سب کو برکت دے، اور خداوند کا رحم فضل آپ کے ساتھ اور تمام کلیسیاؤں کے ساتھ ہوتا رہے. خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.